बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रंच टॉक। मैं हूँ फराह साथिया और आज भी हम मौजूद हैं कराची, शहर कायद, जहाँ की रौनकें, जहाँ की रोशनियाँ, जहाँ की खूबसूरतियाँ हम सब के दिलों को भाती थी। लेकिन फिर शहर कराची को लग गई नज़र और यहाँ के बहुत सारे मसाइल में से एक आवाज़ ऐसी मजबूत उभरी जिसने कहा कि फिक्स इट। जहाँ पर भी कोई गटर का ढक्कन खुला होता था, जहाँ पर भी कोई मसला होता था, तो वहाँ पर हमें एक शख्स नज़र आता था जो कि बाआवाज़ बुलंद ना सिर्फ उन मसाइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करता था, आवाज़ बुलंद करता था, बल्कि उसको बेहतर करने की कोशिश करता था। और उसमें फिर उस एहतजाज में बहुत सारे लोग शामिल होते गए और ये फिक्सड जो है ये एक बाकायदा मुहिम बन गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से उन्होंने कंटेस्ट किया, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। अब आप समझ गए होंगे आज हम मिलने आए हैं और जानेंगे फिक्सड के बानी और रूह रवा और उनके कायद आलमगीर खान साहब के बारे में। आइए उनसे मिलते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? खैरियत बिल्कुल, से? बहुत इश्तियाक बहुत सारे लोगों को आपके बारे में जानने का, तो हमने आज ब्रंच टॉक में सोचा आपके साथ गुफ्तगू की बहुत जाए। शुक्रिया। मेरे लिए बड़ा अच्छा मूवमेंट है कि आप लोग खुद घर चल के आए, बड़ी इज्जत है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द ऑनर। प्लीज थैंक यू। अच्छा, तो आपका ताल्लुक महसूद कबीले से है। जी हाँ। ये कबीला तो बड़ा जंगजू, लड़ाका और बड़ा ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जब जंग हुई थी तो जिन जंगजुओं ने जाकर ये एक आज़ाद कश्मीर जब है ये इलाका फ़तह किया था, महसूद कबीला भी उनमें से एक। यकीनन मेरी फैमिली में ये हमें एजाज़ हासिल है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ख़ुद इस जंग में शरीक रहे और उनको फिर गवर्नमेंट ने उस वक्त की जो भी थी उन्होंने टाइटल दिए, फ़ख्र कश्मीर, शेर कश्मीर, 2 टाइटल्स हमारे घर में। और वो गए थे वहाँ और आर्मी के साथ शाना बशाना इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस जंग में। तो उसकी बड़ी खूबसूरत मेमोरीज होंगी फिर तो आपके ख़ानदान में। हाँ, और उसको बड़ा यकीनन वैल्यू। यहाँ आपको दिखाऊं, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। अच्छा, इनका ये क्या नाम फ़ख्र है? कश्मीर अमर खान नाम था इनका। और ये साथ इनके छोटे भाई, ये भी ग्रैंडफादर हैं मेरे, सखी जान। ये मेंबर पार्लियामेंट भी थे और सेनेटर भी रहे हैं और 90s में ये मेंबर पार्लियामेंट थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वालिद साहब ने सियासत में। इनके बाद एक पूरा जनरेशन गैप आया और तो काफ़ी टाइम बाद फिर अल्लाह ने मेरे लिए ये मौके पैदा किए कि मैं पॉलिटिक्स का और इस सारे सीन का हिस्सा बना। ठीक है, इससे पहले कि हम उस तरफ चलें, मैं देख रही थी कि आपने अपना जो मूंछों का स्टाइल रखा हुआ है वो अपने ग्रैंडफादर और की तरह ही। एक्चुअली ये बस ये इनहेरिट किया इनसे और हमारी फैमिली में बस ये एक चीज़ Tradition है है? जो अपनाई हुई है, ट्रेडिशन कह लें या फैमिली का एक सारा तौर तरीका कह लें, बट ये है फैमिली में। अच्छा, ये सब लोग आपके खानदान के जो हैं उनके तकरीबन इसी तरह के तकरीबन पेरेंट्स हैं। तो तकरीबन इसका मतलब हम देख के पहचान सकते हैं कि ये फिर आप लोगों की फैमिली और खानदान है। तकरीबन। अच्छा, तो वालिद साहब के ना सियासत में एक्टिव होने की वजूहात क्या थी कि ये गैप क्यों आ गया? एक्चुअली बिजनेस, वो बिजनेस करते हैं। हमारी पूरी फैमिली कराची में यहाँ बिजनेस करती है। हमारी फैमिली कराची में 50s से है और 50s से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं हम। यानी वो वजीरिस्तान और उस इलाके से फिर इतना नहीं, ताल्लुक? उस इलाके से नहीं, मतलब मेरी अपनी बर्थ कराची की है, सारा ब्रॉट अप, स्कूलिंग वगैरह सब कराची की। और अभी जो हमारी नई जनरेशन है वो तो सब कराची से ही उनका सारा ताल्लुक वास्ता रहा। तो बिज़नेस यहाँ है और वालिद साहब हुए या मेरे दीगर जो चचा हैं वो सब बिजनेस में रहते हैं। ठीक है, वो क्या कारोबार है? हमारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, गाड़ियों के डीलरशिप है और गाड़ियाँ सेल परचेज करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि जो आपने एक जिसे कहना चाहिए सोशल वर्क का सिलसिला शुरू किया है, वहाँ से सियासत की तरफ जाने का? देखिए, इसकी कुछ वजूहात भी थी। एक तो यकीनन चूँकि फैमिली में एक चीज़ थी वो अपनाई, और दूसरा यहाँ के हालात और माहौल वो आपको अपनी तरफ खींचते या पुश करते। मेरे साथ कुछ हादसात, वाक़यात ऐसे हुए कि जिसके नतीजे में ये तय किया कि नई सिस्टम से जवाब लेना है, नई अच्छा। सिस्टम को सवाल करना है और नौजवानों को बाइख्तियार बनाना। क्योंकि आप कोई आपके साथ मसला पेश आता, आप पुलिस स्टेशन जाते, वहाँ आपसे बदतमीज़ी की जाती, वहाँ आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता क्योंकि आपकी कोई रेफरेंस नहीं, क्योंकि आपके पास कोई पैसा, ताकत नहीं, कोई सोर्स नहीं।
اور ایک عام آدمی کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے ہر سرکاری محکمے میں. اسی لیے یہ پوری جو ہم نے فکسٹ اور یہ ساری مہم شروع کی. وہ واقعات کیا تھے جنہوں نے آپ کو اتنا متاثر کیا اور اتنا آپ سے؟ دیکھیں مجھ پہ ایک حملہ ہوتا, اس حملے کے نتیجے میں اس پہ زخمی ہوتا, اور یہ وہ ٹائم تھا جب کراچی میں یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ سب عروج پہ تھی. نہ مرنے والے کو پتہ نہ مارنے والے کو پتہ کیوں مار رہا ہوں. ایک ایسی عجیب سی کشمکش تھی, اور سیاسی مفاد کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا, نفرت پھیلائی جا رہی تھی. تو ایسے میں مجھ پہ ایک حملہ ہوتا, میں تھانے جاتا اپنی تمام میڈیکل رپورٹس لے کے, اور وہ کوئی خاطر خواہ کوئی رسپانس نہیں, بلکہ الٹا وہ ہم پر پولیس والے ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے شاید کسی پر حملہ کیا ہے. تو وہ چیز اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ ایک تھاٹ پروسیس اور ایک ذہنی اذیت تھی جو ادھر بدسلوکی کی وغیرہ. اس کے نتیجے میں یہ طے کیا کہ اس سسٹم سے, یہ ایک پولیس والے کی بات نہیں ہے, نہ ایک تھانے کی بات ہے, یہ پورا سسٹم ایسا ہو گیا ہے. اس سسٹم کا رویہ ٹھیک کرنا ہے. اور آج ہماری پوری کوشش جدوجہد ہے جو فکسڈ کی ٹی شرٹ, کالی ٹی شرٹ میں ہم نکلتے ہیں, نوجوانوں کو با اختیار بنائیں, با صلاحیت بنائیں, ان کو طاقتور بنائیں کہ وہ سسٹم سے سوال کر سکے اپنے آئینی قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے. تو یہ اندازہ تھا کہ اتنی بڑی ڈرائیو بنے گی یا اتنی مستحکم آواز ہو جائے گی, یا یہ آپ کے اندر یہ اس کا کانفیڈنس تھا؟ کوشش تھی. دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی تھی, فکسڈ سے پہلے بھی, اس میں ناکامی ہوئی. اور 2016 میں جو ہم نے یہ ایک احتجاج کیا تھا اوپن مین ہول کے ساتھ, ہم نے خاکہ بنایا ان کو متوجہ کرنے کے لیے, تو وہ چیزیں اس میں ہم کلک کر گئے, اس میں اللہ نے کامیابی دی. تو کوشش میں کرتا رہتا ہوں. ہمارے دیگر احتجاج ہوتے ہیں, کئی جگہ ہمیں پذیرائی ملتی, عوامی پذیرائی ملتی, کئی جگہ نہیں ملتی, کئی جگہ ہم کامیاب ہوتے, کئی جگہ ناکام ہوتے ہیں, لیکن جدوجہد جاری ہے. تو یو نیور گیو اپ, یعنی ایک واقعہ ہوا, آپ اس سے متاثر ہوئے, آپ نے اس پہ احتجاج کیا, اس کے بعد یہ بھول نہیں گئے, آپ اسے لے کے کیوں چلتے رہے؟ کیا کوئی اور سوچ بھی ذہن میں تھی, اور آج آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, یہاں تک پہنچنا بھی ذہن میں تھا؟ دیکھیں ممبر پارلیمنٹ کا تو اس ساری, ابھی یہ کہنا بڑا بے معنی اور کھوکھلا لگے گا کہ میرا کوئی نیت نہیں تھی نہ, اور یہ میری فیملی میرے دوست جانتے ہیں. اچھا, ایم این اے بننا جو ہے وہ بھی مقصود نظر تھا اس ساری ڈرائیو کے بعد؟ دیکھیں میں ایک تو 2009 سے تحریک انصاف کا ممبر رہا, اور خان صاحب, عمران خان صاحب کو میں شروع سے ایک ویژنری لیڈر تسلیم کرتا, ان کو فالو کرتا, سپورٹ کرتا. پھر جب یہ فکسڈ شروع ہوتی تو یقیناً فکسڈ کے نتیجے میں میرا بالکل جو پارلیمانی سیاست ہے یا ایم این اے کے الیکشنز وغیرہ لڑنا, اس کا کوئی میری نہ نیت تھی نہ کوئی ارادہ تھا. اور یہ بات ابھی کرنا بڑی کھوکھلی بے معنی لگے گی, بلکہ لوگ کہیں گے کہ ایسی ایویں ہی مار رہے, لیکن میرے جو دوست ہیں, میرے رشتہ دار, وہ یہ بات جانتے ہیں. لیکن انہوں نے ہی مجھے اس چیز پہ پش کیا کہ آپ کی اس فکسڈ کی مہم کو, کاز کو فائدہ ہوگا. پارلیمنٹ میں جانے سے آپ کی آواز میں مزید وزن آئے گا اور آپ کو لوگ زیادہ سیریس لیں گے. تو یہ سب چیزیں مقصود نظر رکھی. اللہ نے مدد کی کہ وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, تو اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی پارٹی کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ تھا, لیکن پارٹی نے ایک میرٹ کا یہ کرائٹیریا وہاں قائم کیا کہ سروے کال کیا, اس حلقے میں سروے کال کیا. اس سروے میں جو موسٹ فیوریٹ یا پاپولر کینڈیڈیٹ تھا امنگ دیز ووٹرز یا جو ریزیڈنٹس ہیں, تو اس میں میرے رینکنگ اوپر تھی سب سے. اس بیسس پہ مجھے ٹکٹ ملا اور میں الیکشن میں جیت گیا. ٹھیک ہے. سو اب کیسا لگتا ہے جب اب کہ آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فکسڈ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو واقعی جو سوچا تھا, جو کہا گیا تھا کہ آپ کو مدد ملے گی اور آپ کی تحریک مضبوط ہوگی, ایسا ہوا یا اس کے برعکس ہوا؟ یقیناً ایسا ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج فکسڈ کراچی سے باہر دوسرے شہروں میں قائم ہو گئی ہے. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ, لیکن یہ ضرور ہے میرا وقت بڑھ گیا ہے, ٹائم بڑھ گیا ہے. لوگ یہ کہتے کہ آپ پہلے کی طرح ایکٹیویٹیز سڑکوں پر وغیرہ نظر نہیں آتے. یہ یقیناً وقت بڑھ گیا ہے, پریورٹیز کچھ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ دوسرے شہروں کی فکسڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا, وہاں بھی وقت گزارنا پڑتا, پھر اپنے کانسٹیچوئنسی حلقے میں لوگوں سے میل ملاپ کرنا ہوتا. تو یہ ضرور ہے کہ اب مصروفیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے.
لیکن ہمیں فائدہ ملا ہے اس سے، اور ساتھ ہی جو ہمارا خدمت کا دائرہ کار ہے وہ آج ایم این اے شپ کے بعد مزید بڑا ہے، مزید وسیع ہوا ہے. اور پھر سے میں یہ کہوں کہ یہ امتحان ہے میرے لیے. میں یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایم این اے بن گیا یہ اچیومنٹ ہے، یہ مطلب یہ فکسڈ شروع اس لیے ہوئی تھی کہ یہ گول تھا. یہ اچیومنٹ نہیں ہے، یہ آغاز ہے، یہ امتحان ہے میرے لیے. میں نے اس امتحان میں خود کو ثابت کرنا ہے، دوسروں سے مختلف ثابت کرنا ہے، اور جن کے خلاف میں کیمپین کرتا تھا، جن کو میں جگاتا تھا، آج اللہ نے مجھے خود وہ ذمہ داری دی ہے. میں نے ثابت کرنا ہے کہ کیسے مختلف کام کیا جا سکتا، کیسے جنہوں نے 30 سال ایم این اے شپ کی وغیرہ انہوں نے کیا کیا اور میں کیا مختلف کر سکتا ہوں. تو یہ امتحان ہے اور یہ اس سفر کا آغاز ہے. آغاز کا اختتام کیا ہے وہ منزل جو کہ آپ کے ذہن میں، کیا وزیر اعلیٰ بننا اور پھر اس سے بھی آگے تک کے کچھ عزائم بھی ہیں؟ دیکھیں میں نے فکسڈ کو اس ملک کے ہر کونے میں پہنچانا ہے. ہر کونے میں فکسڈ پہنچے گی اور انتظامیہ کو جواب دہ ٹھہرائے گی. میں یہ آپ کے پروگرام پہ یہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آنے والے سالوں میں فکسڈ پورے ملک میں ایک بہت بڑی قوت بن کے ابھرے گی، اور اس میں سول سوسائٹی ہوگی. یہ سول سوسائٹی انتظامیہ کی اپوزیشن کرے گی، اپنے حقوق کو پہچانے گی، اور سیوک ایشوز، سوشل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز پہ لوگوں کو آگاہ کرے گی. اور یہ ضروری نہیں کہ اصل میں ہوتا ہے یہ سیاسی جماعتوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے احتجاج کرنا، ایشوز پہ بات کرنا. نہیں، یہ ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے. ہر شہری نکلے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور آواز بلند کرے، اور انتظامیہ خوف زدہ ہو شہری سے. اب جب آپ خود ایم این اے ہیں، اگر آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کے حلقے میں آپ ہی کی اسی سوچ کو لے کر کوئی ان مسائل کی نشاندہی اس طرح سے کرے جیسے آپ کرتے تھے، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو کسی پہ ایف آئی آر نہیں بنائی، میں نے تو کسی کو گھر جا کے غنڈے نہیں بھیجے کہ اس کو اٹھا کے لے آؤ یا بند کرا دو. آپ کے ساتھ یہ ہوا؟ جو کیا جاتا ہے یہاں پہ، اور یہ ہوا میرے ساتھ. میں ایک گٹر کا ڈھکن فکس کرنے نکلا تھا، وہ میرے پیچھے پوری کراچی کی پولیس لگا دی کہ اس کو فکس کرو. میرے ساتھیوں پر ایف آئی آر بنائی، میرے ساتھیوں کو جیل میں ڈالا. میں سی ایم ہاؤس گیا احتجاج کے طور پہ. آپ سن لیں، جو احتجاج کر رہے ہیں اس کی سنوائی ہونی چاہیے. جب آپ سنتے نہیں ہیں تو وہ لوگ، اور احتجاج ایک آخری مرحلہ ہوتا، کیونکہ آپ سنتے نہیں، آپ چوری پہ سیرا زوری کرتے، پھر لوگ احتجاج پہ آتے اور پھر وہ میڈیا اس چیز کو ٹیک اپ کرتا. اسی لیے دیکھیں میرے حلقے میں بدقسمتی سے ادارے میرے پاس نہیں، جو مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ ادارے صوبے کے پاس ہیں، اور صوبے سے میں لڑ رہا ہوتا. مجھ سے گلہ تب ہوتا کہ اگر میں آرام سے بیٹھوں، عیاشی کروں اسلام آباد میں یا دبئی ملیشیا میں بیٹھوں. میں آج ان مسائل کے لیے لڑ رہا ہوں. میں ایم این اے ہوتے ہوئے 2 ایف آئی آریں مجھ پہ ابھی بنی ہیں، اور وہ کس بنیاد پہ؟ احتجاج کر رہا تھا. ایک احتجاج سی ایم ہاؤس کے اندر گٹر کا پانی پھینکا، دوسرا احتجاج کیا 3 تلوار پہ. ہم سیوریج اور نالوں کی جو نکاسی کا عمل ہے اس پر ہم احتجاج کر رہے تھے. ایک دن میں 2 بار لاک اپ کیا مجھے. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ میں آرام سے نہیں بیٹھا، پبلک کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں فنڈز دیتی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے حلقے میں، وہ شفافیت سے لگاتے، وہ ہم دکھاتے کہ کون ٹھیکیدار ہے، کتنا پیسہ آیا، اور کتنی پیمائش پہ کام کیا جا رہا. ٹھیک ہے. یہ جو آئیڈیاز ہیں کہ گٹر کا پانی نہیں کام ہو رہا سیوریجز لائن پہ، تو گٹر کا پانی لے کر سی ایم ہاؤس کے اندر پھینکا جائے، یہ احتجاج کے آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ فکسڈ کا جو ایک ناولٹی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ پروٹیسٹ ضرور کرتے ہیں مگر اس کے آئیڈیاز بڑے آپ باکمال. دیکھیں ہم دنیا بھر میں ریسرچ کرتے ہیں. اب جس طرح یہ مین ہول کور والا تھا، یہ رشیا میں ایسا ہوا، وہاں سے ہم نے پک کیا تھا، اور وہاں لوگوں کو نہیں فکس کیا گیا، اس مسئلے کو فکس کیا گیا. یہ جو کچرا ہم نے سی ایم ہاؤس کے بعد ڈیمانسٹریشن کی، یہ یوکرین میں ایسا ہوا تھا. اسی طریقے سے دنیا بھر میں ہم دیکھتے کہاں مثبت انداز میں منفرد آئیڈیاز پر کام ہوتا اور اس کے کچھ تعمیری ریزلٹس آتے سامنے. یہاں بدقسمتی سے لوگ اپنی ذات اور اپنی انا پہ لے لیتے، وہ ایشو نہیں سمجھتے جو ایشو ہم جس طرح ان کو متوجہ کرنے چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک نوجوان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہر کسی کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ وسائل ہے، نہ وہ ہزاروں لوگ لے کے کہیں جا کے کہیں اجتماع کر سکتا ہے کہ احتجاج جلسے جلوس کرے. اس کے پاس کیا رستہ ہے کہ اپنی آواز منوا سکے؟ وہ یہ منفرد آئیڈیاز ہیں،
جس کو وہ اپنا کر کوئی بھی ایشو مین اسٹریم میں لا سکتے ہیں میڈیا کی مدد سے. ٹھیک ہے. اچھا اپنی تھوڑی نجی مصروفیات کے بارے میں بھی بتائیے گا. ان تمام مصروفیات میں گھر بار کے کو کتنا وقت ملتا ہے؟ میرا یہ ہوتا ہے کہ 10-11 بجے تک میں گھر آ جاتا ہوں اپنے آفس یا باقی معاملات سے, اور 1 گھنٹہ گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں. صرف 1 گھنٹہ؟ ہاں 1 گھنٹہ بہنوں کے ساتھ, اور ابھی میری فیملی بھی ہے اپنی, ان کے ساتھ اسپینڈ کرتا. اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد میں دوستوں کے پاس جاتا, پڑوس میں ہی ہے, تو وہاں ہم 1-2 گھنٹہ وہاں گزارتے, اور پھر میں کوئی 2 بجے گھر واپس آ جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر روز کا, یہ تقریباً روز کا یہ فکسڈ ٹائپ کا روٹین ہے کہ یہ روز کا ہے. اور اس کے علاوہ فکسڈ کا تو سارا دن ہماری کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, ہلکے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان سے, تو وہ تو ابھی آپ آفس جائیں گی تو آپ کو ہمارا آفس اور سارا سیٹ اپ نظر آئے گا. بالکل, بلکہ آفس بھی چلتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے انہیں فکسڈ کیا یہ سارا ماحول جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال, اور شادی آپ نے اپنی پسند سے کی ہے یا محسود قبیلے کے اثرات ابھی تک ہیں کہ شادی جو ہے بزرگوں کی پسند سے طے ہوتی ہے؟ بزرگوں کی پسند سے نہیں کی. اچھا, تو اپنی پسند سے کی؟ بس یہی جواب ہے. بالکل صحیح. کس حد تک جو قبیلے کے رسم و رواج ہیں اور اس کا انداز ہے کراچی آنے اور رہنے اور پرورش پانے کے باوجود ابھی تک قائم ہے؟ کیونکہ یہی میں سامنے دیکھی تھی, شکار اور اس کی چیزیں تو ابھی بھی لگی ہوئی تھی, یہ شوق بھی ہیں؟ شکار کا شوق تو ہے, لیکن آنیسٹلی مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں جا سکوں اس کے لیے. لیکن میرے جو کزن ہیں, میرے بھائی وغیرہ, وہ جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں, بلکہ ان کے تو اولین ترجیح یہ رہتی. اور جو ہماری روایات ہیں, ویلیوز ہیں, وہ یقیناً آج بھی ہماری فیملی میں, مجھ میں وہ موجود ہیں, اور تو وہ کوشش کی جاتی کہ اس کو زندہ رکھیں اور اپنی نئی نسل پہ وہ منتقل کریں. ٹھیک ہے. گھر کے اندر بھی ذمہ داریاں ہیں کچھ آپ کے کاندھوں پہ, کچھ کام آپ نے بھی کرنے ہوتے ہیں, یا آپ گھر کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری میرے بھائی اور وہ سنبھالتے, سارا بزنس بھی وہ دیکھتے, اور میرے والد صاحب ابھی, لیکن اب مجھ پہ ذمہ داری زیادہ ہو گئی کیونکہ 2 ماہ پہلے میرے والد صاحب حادثے میں وہ شہید ہو گئے. تو اس وجہ سے اب وہ ان کی ذمہ داری, فیملی کی دیکھ بھال, تو کوشش کرتا کہ وہ ذمہ داری, لیکن میں بڑا کمزور ہوں اس میں, کیونکہ میرے لیے وقت تقسیم کرنا, وقت بانٹنا وہ بڑا مشکل رہتا, لیکن اب ذمہ داری زیادہ ہو گئی. اچھا, میں نے وہ پوسٹ بھی دیکھی تھی آپ کے والد صاحب کی دعاؤں سے بھری ہوئی, تو وہ کتنے انتھوزیاسٹک تھے یا ایمبیشیس تھے اس بات کو لے کے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کاز کو لے کر چل رہا ہے, اور کتنی کا آپ کو سپورٹ ان کی رہی شامل؟ ان کی زندگی میں آج کے ٹائم میں, مطلب یہ جو وقت تھا, میں فکسڈ میں, پھر M.A, مطلب مجھ سے بڑی ان کی پریورٹی کوئی نہیں تھی. اور وہ سارا وقت, ساری میری ایکٹیویٹیز, ساری موومنٹ وغیرہ, وہ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے, فالو کر رہے ہوتے, اور اپنی سراؤنڈنگ میں بھی وہ اس کی میسیجنگ کر رہے ہوتے. اور تو وہ میں اس سے زیادہ اب اور کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی ان کی بہت زیادہ آپ کو سپورٹ. تو والدہ یا والد, دونوں میں سے کس کا کردار زیادہ اہم رہا ہے آپ کی سوچ کو یہاں تک لے کر آنے میں, مضبوط کرنے میں؟ کردار دونوں کا رہا ہے. والد صاحب چونکہ وہ ساتھ ہی تھے شروع ٹائم سے, اور والدہ چونکہ ہمارا ایک پردہ سسٹم ہے تو وہ گھر میں ہی رہتی. لیکن والد صاحب یہ تھا کہ جتنی مشکلات آئی, ہمارے اوپر جب یہ سارا لاک اپ کا عمل آیا, جیل کا عمل آیا, مشکلات آئی, پھر الیکشنز آئے, تو اس میں وہ فائنینشلی سپورٹ کرنا, ساتھ کھڑے رہنا, لوگوں کو موبلائز کرنا, وکلا, پولیس, ان سب کو ڈیل کرنا, تو وہ اس میں ہر جگہ ساتھ کھڑے تھے. ایک پہاڑ تھا پیچھے, ایک پہاڑ جیسی سپورٹ. روکا نہیں کبھی کہ بیٹے کیا کرنا ہے آپ نے ان کاموں سے, کہاں پولیس تھانے کچہری کے چکروں میں پڑ رہے ہو, کاروبار کرو, پیسے کماؤ, آرام سے اپنی زندگی گزارو؟ اور نہیں, انہوں نے یہ ضرور کیا, جب میں شروع میں, یعنی میں کہا نا 2009 میں PTI کا ممبر تھا, تو میری بڑی میں جب خواہش ظاہر کی والد صاحب کو کہ میں PTI کا حصہ بننا چاہتا ہوں, تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ بالکل آپ بنیں, کیونکہ عمران خان کو مجھ سے زیادہ پسند کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے یہ بندہ عمران خان یہ بالکل ٹھیک راہ پہ, اس کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن اپنی پڑھائی مکمل کرو.
اور اگر آپ پھر بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہو آپ کی پڑھائی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ جو میں ایم بی اے کر رہا تھا, بی بی اے پھر ایم بی اے, تو انہوں نے کہا اگر یہ کمپرومائز نظر آئی مجھے تو پھر میں آپ کو اس سے روکوں گا. باقی اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی چور کے ساتھ نہیں ہیں, آپ کسی ڈاکو کے ساتھ نہیں ہیں. اور اس ٹائم کراچی کے وہ حالات تھے کہ یہاں چور ڈاکو ہی مسلط تھے سیاست پہ, علاقے بانٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو مروا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص نہ نسل پرستی کرتا, نہ قوم پرستی کرتا, یہ پاکستانیت کی بات کرتا, یہ فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتا, تو اور امن پسند ہے, اور نوجوانوں کا اس وقت اس کی طرف رجحان ہے, تو آپ لازمی اس کا ساتھ دیں. بالکل. لیکن آپ کے جیسے گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان کا تعلق تو رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک آپ کی پولیٹیکل یا ایک ایفیلیشن تو ہے. ایکچولی گرینڈ فادر جو تھے وہ فاٹا سے الیکشن لڑتے, تو اس ٹائم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا جاتا تھا فاٹا سے, یہ قانون تھا. تو وہ آزاد لڑتے تھے, لیکن جو سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی تھی اس کا حصہ بنتے تھے. تو اس ٹائم بے نظیر محترمہ کی گورنمنٹ تھی 88 میں, تو وہ پھر اس کا حصہ بنے ان آفیشیلی, ناٹ آفیشیلی, کیونکہ پورا فاٹا کا ایک گروپ ہوتا تھا, وہ سینٹر میں جوائن کرتا تھا جس کی بھی گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, کتنا لاڈ پیار والا بچپن ہے, کتنا پیمپرڈ بچپن ہے جس میں ہر جائز ناجائز خواہش پوری ہوئی ہو, یا سختی ڈانٹ ڈپٹ؟ نہیں, بہت اچھا لاڈ پیار والا بچپن ہی رہا ہے. اور جو مطلب وہ والد صاحب ایسے تھے, ہمارے دوستوں کی طرح تھے. انہوں نے مطلب بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھا, اپنے قریب رکھا, اور بہت ہی مطلب ہم ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے جیسے دوست کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو وہ بچپن تو انہوں نے بہت اچھا دیا, بہت اچھی پرورش دی. صرف ایک چیز رہتی تھی کہ وہ کہتے تھے پڑھائی اولین ترجیح ہے, اس پہ آپ نے کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا. باقی کھیل کود میں, گھومنے پھرنے میں, ہر چیز, ہر ایکٹیویٹی میں وہ ساتھ دیتے تھے. ابھی میں نے سوال کیا تھا شادی کے بارے میں, تو شرمائے تھے آپ تھوڑا سا, تو شرمیلے واقع ہوئے ہیں؟ کیونکہ فکسڈ کے عالمگیر خان سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ شرماتے بھی ہوں. نہیں, میں شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں؟ اپنی حقیقتاً میں شرمیلا ہوں, اور اسی لیے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید ایروگنٹ ہوں, لیکن میں اکثر شرم لحاظ میں, اور اسپیشلی خواتین کے معاملے میں میں بہت شرم لحاظ کرتا. اور اکثر خواتین سمجھتی کہ میں کوئی تکبر کر رہا ہوں, میں اس لیے ان سے بات نہیں کر رہا. اور اسپیشلی جو ہماری پارلیمنٹیرین ایم این ایز ہیں وہاں پہ, ایک دو نے مجھے کہا بھی یہ بات. تو اس لیے میں حقیقتاً اب, اور اسپیشلی اپنی پرائیویٹ لائف ڈسکس کرتے ہوئے, میں بہت اس کا شرم لحاظ کرتا ہوں. اچھا, لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کس طرح سے اور کیسے. غصہ کتنا آتا ہے آپ کو, اور گھر میں کتنا غصہ جو ہے وہ نکلتا ہے؟ اچھا, گھر میں بالکل غصہ نہیں آتا. گھر والے بھی یہ کہتے کہ ہم آپ کو ویڈیوز میں یا جو لوگوں سے سنتے وہ ایک مختلف عالمگیر ہوتا, اور جو گھر میں ہوتا وہ ایک مختلف ہوتا. تو گھر میں کبھی بھی ہمیشہ کام کول, کبھی کوئی غصہ نہیں کیا. ہاں, آفس میں اپنے فکسڈ یا پی ٹی آئی کے معاملات میں وہاں ضرور ورکرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, جو پی ٹی آئی کے ورکر دوست ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی چیز پر کام پورا نہیں ہوتا, ریزلٹس نہیں آ رہے ہوتے, تو اس پر کہیں نہ کہیں غصہ ہوتا. لیکن میں نے جب بھی غصہ کیا جس شخص پہ, اس وقت ضرور کیا, بٹ اس کے کچھ ٹائم بعد میں اس سے جا کے ضرور معافی کرتا. میں اس سے جا کے کوئی میٹھی بات کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے بدظن ہو گیا ہو یا اس کے دل میرے لیے کچھ خراب ہو گیا ہو. تو یہ ایک ضرور, اور یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, یہ میری عادت ہے, کیونکہ مجھے بعد میں بڑا فیل ہوتا. اس وقت تو نہیں ہوتا جب میں غصہ کر رہا ہوتا, بعد میں بہت فیل ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ٹھیک ہے, تو احساس ہے آپ کے اندر, ایک درد مندی ہے. یقیناً اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خود بڑی تکلیف میں سے گزرتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی احساس کر رہے ہوں. تو کبھی آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے ساتھ کوئی مس بہیو ایسا ہوا, گھر کی میں بات کریں, دوستوں کی بات کریں, عزیزوں کی بات کریں, اور جہاں پہ آپ کو لگا کہ میں ہرٹ ہوا؟ بہت زیادہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں, میں ایک چیز, میں اس کیریکٹر کا انسان ہوں کہ
میرے لیے عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. مطلب میں اگر کسی سے ہاتھ ملاتا, پہلی بار کسی شخص سے ملتا, ہاتھ ملاتے ہوئے جو مائکرو سیکنڈز میں یہ جج کر رہا ہوتا کہ یہ اگلا تکبر میں ہاتھ ملا رہا ہے یا یہ حقیقتاً اس میں عاجزی ہے. پہلی چیز میں یہ نوٹ کرتا. اگر مجھے تکبر نظر آ گیا میں اس شخص سے دوسری بات ہی نہیں کرتا. اور کیونکہ وہ مجھے لگتا کہ یہ عزت میں کمی لائے گا, یہ جو میں عزت اس کو دینا چاہتا ہوں اس کے اگینسٹ یہ رسپونڈ نہیں کرے گا, ویسی عزت نہیں ملے گی. تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور اسی لیے اکثر لوگ ایسی بات کر جاتے جو عزت احترام سے نیچے ہوتی تو وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ مجھے یہ ضرور ہوتا دل میں, جس چیز سے وہ میں ہضم کرتا کہ عزت ذلت اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کا اختیار ہے. یہ ایک لمحے کے لیے اس نے کر دیا سامنے والے نے, وہ ایک لمحہ ہے. اللہ نے میرے لیے پوری زندگی رکھی ہے اور وہ پوری زندگی میں اس ایک لمحے کو میں شکست دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھان لیتے ہیں دل میں, مطلب جو ہے ٹارگٹس طے کر لیتے ہیں کہ اچھا اب میں کر کے دکھاؤں گا, میں اب یہ کروں گا. یہ جو ایک سوچ اور ارادے ہے آپ کے اندر, یہ بچپن سے ہی ہے, ہمیشہ سے ہی آپ اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں؟ شاید اللہ نے بچپن سے یہ ٹریننگ ضرور کی کہ یہ ضرور تھا کہ جو چیز سیٹ کی اللہ کی مدد سے میں وہاں پہنچا, وہ میں نے وہ گول اچیو کیا. اور آپ کا وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ایکسپوجر ہوتا زندگی میں اتنا آپ کا ویژن بڑا ہوتا رہتا, اتنے گولز بڑے ہوتے رہتے. آپ جب اسکول میں ہوتے آپ کا چھوٹا گول ہوتا, جب آپ کالج میں آتے اس سے بڑا گول ہوتا, یونیورسٹی میں آتے, پھر جب آپ اصل حقیقی لائف میں آتے تو آپ کے گولز چینج ہوتے رہتے. تو میرا صرف یہ دل میں ہوتا کہ میں نے کوشش جد و جہد کرنی ہے, اس میں 10 سال لگے, 20 سال لگے, 30 سال لگے, وہ گول کے لیے میں نے جد و جہد رکھنی ہے. ٹائم اللہ, وقت مقرر وہ اللہ کا اختیار ہے, کیسے ہونا وہ بھی اللہ کا اختیار ہے. وہ کہیں شارٹ کٹس بنا دیتا, کہیں وہ مشکلات لے آتا, کہیں فوری آسانی آ جاتی. آپ کا کام ہے جد و جہد کرنا. اچھا, تو صحیح جج کر لیتے ہیں لوگوں؟ ہاں. یا کبھی دھوکہ بھی کھایا ہے کسی کو جج کرنے میں؟ اچھا, دھوکہ بھی کھایا ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, اور یہ اسپیشلی میں عمران خان کو دیکھتا ہوں تو اس چیز سے میں یہ اپناتا ہوں کہ جو انسان خود دل میں صاف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید ساری جو میری سراؤنڈنگ ہے وہ صاف ہے دل میں, جو میں سوچ رہا ہوں شاید سب ویسے ہی سوچ رہے ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اکثر میں یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا, تو پھر کبھی دھوکہ کھا کے ہرٹ ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں, مصیبت کوئی پریشانی میں گھبرا بھی جاتے ہیں, کبھی مطلب دل ہارتے بھی ہیں؟ میں حقیقت بتاؤں کہ میرے ساتھ اگر کوئی دھوکہ کرتا یا کوئی ایسی چیز کرتا تو کئی جگہ میں ریئیکٹ کرتا فوری, کئی جگہ اگر اس ریئیکشن کا نقصان ہوتا تو میں اللہ کے سپرد کر دیتا. یعنی دل میں تکلیف تو بہت ہوتی لیکن اس کو اللہ کے سپرد کرتا, اس سے مجھے ایک آرام سکون ملتا. میں دل میں یہ چیز کہتا کہ اللہ یہ آپ کے حوالے, یہ اس کا بدلہ آپ جیسے سمجھیں آپ لیں, اور وہ اس کی بہتری میں ہو, جو بہتر آپ سمجھتے ہیں وہ. تو اللہ کو دوست بنانا ضروری ہے, اور خاص طور پہ اگر سامنے کوئی آپ سے دشمنی کرو تو اللہ کو دوست بنائے کہ اللہ اس کا بہتر رستہ نکالے. بالکل ٹھیک ہے, تو چلیں آپ کے دفتر چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کا M&A آفس بھی ہے اور یہ فکسڈ کا آفس بھی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ میرے حلقے میں ہی آتا اور اس کی لوکیشن بڑی لوگوں کے لیے ایکسیسیبل رہتی, تو اسی لیے یہاں میں خود بیٹھتا اور عوامی مسائل سنتے. یہ کیا خوبصورت آپ نے گرین وال بنائی ہوئی ہے نا. بس فکسڈ کی کوشش رہتی کہ جہاں ہم شہر کو سنوارنے کی بات کرتے اپنے آفس کو بھی تھوڑا مختلف, خوبصورت اور نیچرل تھوڑا سا دکھائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ جیسے ہوتا ہے کہ الیکشن کے اخراجات اور یہ تمام خرچے, یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک تو الیکشنز میں مجھے کچھ ڈونرز نے, جو بزنس کمیونٹی ہے, انہوں نے ہیلپ کیا, پلس الحمدللہ میری اپنی فیملی کافی بڑی ہے اور ہمارا ایک اسٹیبلش بزنس ہے, تو فیملی کی بھی کافی سپورٹ رہی اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک.
اچھا یہ بہت سارے پودے بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کس مقصد کے لیے؟ فکسڈ کے 8 سے 9 مختلف پروجیکٹس ہیں جس میں شجرکاری ایک ہے، تو وہاں ہم نے یہ سیپلنگس ہماری موجود رہتی جو شہریوں کو ہم دیتے، جہاں وہ اس کی مینٹیننس کرتے وہاں یہ لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایم این اے زیادہ مشکل کام ہے بینگ ایم این اے یا پھر فکسڈ کا فاؤنڈر یا فکسڈ کو دیکھیں؟ ایم این اے کا مشکل اس لیے ہے کہ لوگوں کو جواب دیں اور ذمہ داری ہے، اور پھر سب سے اہم چیز یہاں ہمارے معاشرے کا پرابلم، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے ساتھ کہ کس آفس کا کیا کام ہے، کس عہدیدار کا کیا کام ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ایم این اے اگر ہے بس سارا حکومتی مشینری، سارا حکومتی ادارے سب ان کے پاس ہیں، ان کے زیر اثر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنے بلدیاتی ادارے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، کے ڈی اے، کے ایم سی، ایس بی سی اے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ سب صوبے کے پاس ہیں، اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی. تو کتنے ممبرز ہیں ابھی آپ کے ساتھ جو کہ باقاعدہ تحریک انصاف کی تو حلقے میں بہت بڑی ٹیم ہے الحمدللہ، اور پھر فکسڈ کی کراچی میں جو رجسٹرڈ ممبرشپ ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہے. تو وہ بھی کراچی کے مختلف پاکٹس میں، مختلف یونین کاؤنسلز میں موجود ہیں. اچھا مجھے یہاں پر یہ ٹریکٹر ٹرالیاں یہ بھی نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے. یہ فکسڈ کے اپنے وسائل ہیں، ٹریکٹر ہمیں ڈونیٹ ہوئے، کچھ بزنس مین نے ڈونیٹ کیے، کچھ ہمیں عوام نے ڈونیٹ کیے. اچھا تو یہ جو ٹریکٹر سامنے، اس سے ہم پیونت کاری کرتے سڑکوں کی جو جان لیوا گڑھے ہوتے ہیں. باہر ایک ٹریکٹر کھڑا ہے، اس سے صفائی کے استعمال میں آتا، کچرا صفائی ہوتی، اور وہ سامنے ایک اور ٹریکٹر کھڑا ہے وہ نالی کی صفائی کے لیے. اچھا یعنی یہ حکومتی وسائل کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو فوری طور پہ کیے جانے والے کام ہیں وہ یہ لوگوں کی ڈونیشن سے یہ سارے کام آپریٹ کرتے ہیں ہم. اور اہم چیز یہ کہ وہاں کرتے جہاں جان لیوا ہوتا، جو خطرناک ہوتا ہے انسانیت کے لیے، تو وہ کام ہم کرتے. لوگ سمجھتے یہ ہماری ذمہ داری ہے، لوگ سمجھتے کہ شاید یہ حکومتی وسائل سے ہو رہا ہے، جبکہ یہ فلاحی کام ہے. اب عبدالستار ایدھی صاحب نے ایمبولینس سروس پورا ایک نیٹ ورک جال بچھایا، ان کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا. اسی طرح فکسڈ یہ کام کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جگہ جو ہے یہ آپ کی اپنی ہے؟ یہ ہماری اپنی، یہ میری فیملی پراپرٹی ہے. یہ آپ کی فیملی کی، جس کو آپ نے اب ایم این اے مطلب آفس اور ساتھ فکسڈ کے آفس کے طور پہ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ آپ کا نوجوانوں کے ساتھ میٹنگز اور وہ تمام آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے ہماری، یہاں پہ ساری میٹنگز، اسمبلی، بلکہ کووڈ سے پہلے یہاں جو آس پاس کے سلم ایریاز ہیں ان کا ایک اسکول بھی ہم یہاں چلا رہے تھے. کوئی 70 کے قریب بچے تھے جن کو ہم پڑھا رہے تھے. کووڈ کے بعد جو ہے وہ پرابلم آئی. اور یہ سامنے ابھی ہماری ایک نئی اسکیم شروع ہو رہی ہے، روزگار اسکیم. اس میں ہم لوگوں کو یہ موویبل موبائل کیبن بنا کے دیں گے. اچھا. جس میں یہ قرضہ حسنہ پہ دیں گے کہ لوگ اس میں اپنے کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی جو ہنر وہ سمجھتے جانتے ہوں، وہ اس کے اوپر اسٹیبلش کریں اور اپنے پروفٹ سے ہمیں اس کی کاسٹ جو قرضہ ہے وہ پے آف کریں. ٹھیک ہے. یہ یعنی آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے نوجوانوں کو روزگار کے لیے وہ دیا جائے گا. اچھا. تو یہ اس کا ایک پروٹوٹائپ ہے؟ جی ہاں بالکل. اور اس کے بعد اس سے بے شمار بنائے جائیں گے؟ بے شمار بنائے جائیں گے. ابھی یہ آئیڈیا ہم سوشل میڈیا پر پھینکیں گے اور اس کے بعد لوگوں کے اس میں انرولمنٹ شروع ہوگی. انشاءاللہ جلد آپ کو نظر آئے گا کراچی میں. ان چیزوں کے لیے بھی ڈونیشنز لیتے ہیں پھر اس کے بعد؟ یقیناً یہ سب ڈونیشن سے کیا جاتا، اور اس میں اوورسیز پاکستانی ہماری سب سے زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے اسکول وغیرہ؟ ہاں یہ اسکول کی لیے پراپر یہ جگہ بنائی ہوئی تھی، لیکن کووڈ کے بعد وہ لاک ڈاؤن میں اسمبلی وغیرہ مشکل ہوئی، تو اس وجہ سے وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ہمارا پروجیکٹ. بالکل صحیح. یہ بڑا اچھا آپ کا مجھے لگا ہے، زبان شیریں تو ملک گیری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ویسے مطلب مجھے خود بھی نہیں پتا. اچھا آپ نے، لوگ آپ سے تو پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا کچھ فکس کیا ہے جب سے آپ ممبر نیشنل اسمبلی بنے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اس صوبے میں اپوزیشن میں ہیں کیونکہ ادارے ہمارے پاس نہیں، لیکن فیڈرل سے جو ہمیں فنڈز ملے، مجھے ابھی تک کوئی 55 کروڑ روپے پچھلے 4 سال میں ملے. اس سے ہم نے کوئی 70 اسکیمز کی ہیں، جس میں سڑکوں کی، پانی کی، سیوریج کی، گراؤنڈز اور پارکس بنائے.
اور محلے والوں کو جوڑا ان اسکیم سے, ان کو شفافیت دکھائی. ٹھیک ہے. تو وہ چیز ابھی میں آپ کو ایک وزٹ بھی کراؤں گا. اور یہ سب وہ پارکس اور گراؤنڈز تھے جو قبضہ ہوئے تھے. کئی ٹینکر مافیا, کئی ڈمپر مافیا, کئی چائنا کٹنگ مافیا جو کراچی میں مشہور ہے, انہوں نے قبضہ کیا, ان کو قبضہ خالی کرایا اور وہ جگہ بحال کی پبلک کے لیے, وہاں رہائشوں کے لیے. ٹرائی چلیں دیکھتے ہیں. یہ آل پرپز گراؤنڈ ہے یا یہ فٹ بال گراؤنڈ ہے؟ نہیں, یہ ابھی کرکٹ گراؤنڈ ہے. اس میں ہم فٹ بال بھی انشاءاللہ لائیں گے اور دیگر ایکٹیویٹیز لائیں گے یہاں پر. یہ اس سے پہلے یہاں ٹینکرز نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, حالانکہ یہاں 90s میں یہ کرکٹ پرپز کی جگہ تھی اور ٹینکرز نے قبضہ کیا, اور جس ادارے کی یہ پراپرٹی تھی وہ ادارہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ بتہ لے رہا تھا ٹینکر سے. اچھا, یعنی یہاں ایک طرف آپ مافیا سے لڑیں گے, دوسری طرف سرکاری اداروں سے لڑیں گے جو مافیا سے ملی ہوئی ہوتی. تو ان سے یہ آزاد کرایا, وہ ایک مرحلہ تھا. اس کے بعد اس کو وفاقی فنڈ سے ہم نے یہاں اس کو تعمیر کرایا. انشاءاللہ اس کا بھی فنشنگ کا کام جاری ہے. مہینے کے اندر اندر یہاں محلہ کمیٹی کے سپرد کریں گے. اور اس میں کوئی فیس نہیں ہوگی, نوجوان آ سکتے ہیں اپنے ٹورنامنٹس پلان کر یہاں سکتے ہیں. کرکٹ اکیڈمی قائم کر رہے ہیں جہاں وہ نیٹس پریکٹس وغیرہ وہ کر سکیں گے, اس کی فیس ہوگی. باقی کرکٹ میچ کی بھی فیس ہوگی, لیکن جاگنگ کے لیے, واک کے لیے جو بزرگ آتے, محلے والے آتے, وہ صبح اور شام آ سکتے ہیں. اور فلڈ لائٹس بھی آپ نے لگائی ہیں میرا خیال ہے, تو اس کا مطلب ہے ڈے اینڈ نائٹ یہاں پہ نوجوان جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پلان ہو سکیں. انشاءاللہ بڑا ضروری ہے. کراچی میں جتنی ایمینٹیز تھی, جتنے جو پارکس اور گراؤنڈز تھے, وہ بڑی بدقسمتی سے یا کچرا کنڈی بنا دیے یا قبضے کی نظر ہو گئے, یا وہ بنجر ہو گئے, اجڑ گئے, کیونکہ مینٹیننس یہاں ہوتی ہی نہیں. کوئی مینٹیننس کا یہاں پہ اداروں کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے, اور لوگ بھی اپنے گراؤنڈز کھو چکے ہیں اور بچے آج انڈور ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو گئے. تو انشاءاللہ گلشن میں, گلستان جوہر جو ہمارا حلقہ ہے, ایسے ایک اور گراؤنڈ بھی ہم نے بحال کیا. 2 گراؤنڈز ہیں اور 2 پارکس ہیں جو فیملیز اور علاقہ مکین کے لیے بڑی فیسلٹی ہوگی. بالکل صحیح. اچھا, کیا چیلنجز ہیں جو فیس کر رہے ہیں آپ؟ چیلنجز تو یہاں پہ, کیونکہ آواز اٹھانا آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا تھوڑا مشکل. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ برقرار رکھنا. جو آپ صحیح کہہ رہی ہے, آواز اٹھانا, پھر اس پریشر کو سنبھالنا, اس پریشر کو برقرار رکھنا جو آگے مافیا. کیونکہ یاد رکھیں, آپ تو بظاہر ایک گروہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کنیکٹڈ ہوتا, لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہاں جب یہ گراؤنڈ پر ہم نے ایکشن کیا تو بظاہر تو ہم ایک ٹینکر مافیا سے لڑ رہے تھے, وہ پیچھے ان کے کنیکشن میڈیا میں بھی تھے, ان کے کنیکشن پولیس میں بھی تھے, ان کے کنیکشن بیوروکریسی میں, منسٹری میں, وہ سب ایک ساتھ ہو گئے اور ہم پہ حملہ آور ہوئے. لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد سے وہ سب پریشر ڈائجسٹ کیا ہم نے. اچھا, ویری گڈ. تو کتنا پریشر فیل کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ان پہ پورا اترنا ہے, اس کا کتنا؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں امتحان میں ہوں, تو یقیناً میں تو 24 گھنٹے پریشر میں ہی رہتا کہ یہ امتحان ہے, میں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں. اور لوگوں کی امیدیں, اصل چیز یہ ہے, ایک طرف ہماری گورنمنٹ عمران خان سے لوگوں کی امیدیں, پھر دوسرا کہ مجھ سے یہ کہ ایک نوجوان اور فکسڈ جو کہ لوگوں کی آواز بلند کرتی, وہ ایک MNA آتا, تو وہ ایک امیدیں ڈبل ہو جاتی. تو اس پہ پورا اترنے کے لیے ہم پوری کوشش جدوجہد رکھتے, اور اسی لیے میں سڑکوں پر رہتا کہ لوگوں کو وہ یہ نہ ہو کہ وہ بولے MNA کے بعد یہ تبدیل ہو گیا, مختلف ہو گیا. تو اسی لیے کوشش رہتی کہ اپنے آپ کو پہلے جیسا ہی مینٹین رکھوں. بالکل صحیح. اب کراچی کے جو PTI کے لوگ ہیں وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ اچانک سے آئے اور آ کر MNA بھی بن گئے؟ نہیں, ایسا تھا, میں بار بار کہتا ہوں, میں اچانک سے نہیں آیا PTI میں 2009 سے تھا. میں ISF جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے ان کا پریزیڈنٹ تھا, پھر سندھ کا صدر رہا, اور پھر مرکزی جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل کا ممبر رہا. تو اس ٹائم پارٹی چھوٹی تھی, میں پرائم منسٹر عمران خان کے کچھ ان نوجوانوں میں سے تھا جو قریب تھے. فروخ حبیب ہو گئے, مراد سعید ہو گئے, ہم ایک بیچ کے تھے. تو ایسا نہیں کہ میں نیو انٹرنٹ تھا, بلکہ ابھی جتنے ہیں وہ زیادہ تر وہ نئے ہیں, میں ان سے پرانا ہوں. تو وہ مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتے, میں ان کو شاید ایسے دیکھوں.
لیکن یہ ضرور ہے نئے پرانے سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہے سچی نیت سے اور مشکل حالات میں کون مقابلہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو کہ آپ بڑا اون کر رہے ہیں کہ آپ کے حلقے میں یہ چیزیں فکس ہو جائیں گی آپ کے جب تک آپ ایم این اے؟ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ جو ہم نے جگہ جگہ ایک تو لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہے آج ہم, اور دوسرا جو ان کے پولیس کے مسائل ہوتے ہیں تھانے میں جو ان سے بدسلوکی بدتمیزی ہوتی ہے اس میں ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے, پولیس سے زیادتی نہیں ہونے دیتے لوگوں کے لیے. اور تیسرا یہ جو پارکس اور گراؤنڈز ہم نے بنائے یہ ان علاقہ مکین کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. وجہ بتاؤں, یہاں پہ جو ٹینکرز کی ڈرائیور کمیونٹی تھی وہ منشیات استعمال کرتی تھی. یہاں جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کا پردہ خراب ہوتا تھا. یہاں ایک بہت بڑی کچرا کنڈی تھی. میں اس کا بیفور کا جو منظر ہے وہ میں شیئر کروں گا آپ سے کہ یہاں ماضی میں کیا حالات تھے. تو یہ ایک کمپلیٹ چینج ہے, 360 یہ پورا چینج ہوا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں ہم نے کام کیا ہم نے ان جگہوں پہ کام کیا جہاں سے ہم اجتماعی فائدہ پہنچا سکے لوگوں کو, کیونکہ فنڈز وسائل محدود تھے, ادارے ہمارے پاس نہیں. تو جن وسائل میں ہم بہترین اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے لوگوں کو اجتماعی سطح پہ وہ کیا ہم نے. میں نے ابھی راستے میں دیکھا ہے کہ ایک نادرا وین جو ہے وہ بھی کھڑی ہے نادرا کی. ہم نے یہاں قریبی نادرا کی وین نصب کی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جو شناختی کارڈ سرٹیفکیٹس وغیرہ بناتے وہ اپنے گلی محلے میں ہی بنا سکے. اچھا, ایسی کتنی موبائل وینز جو ہیں وہ آپ نے اپنے علاقے میں کھڑی کروائی؟ یہ ابھی ایک ہی ہے, آج تیسرا ہفتہ ہے کہ یہ ہمارے کانسٹیچوئنسی میں ہی جگہ جگہ اس کو پلیس کیا جاتا اور لوگوں کی سہولت کے لیے, کیونکہ جو ان کے سینٹرز ہیں وہاں کافی رش رہتا, وہاں کافی زیادہ لوگوں کا ٹریفک ہوتا ہے. تو اسی لیے گلی محلے تک لے کر آئے. یہاں برتھ سرٹیفکیٹ NIC وغیرہ اور اسپیشلی وہ کمیونٹیز بنگالی, بہاری اور برمی جو رہائش پذیر ہے کراچی کے, افغانی, وہ یہاں پر آ کر یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, کتنی علاقہ مکین جو ہیں وہ آپ سے ایکسیس ہے, ان کی رسائی ہے کہ وہ آپ سے مل سکتے ہیں, آپ کو اپنے مسائل بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کلیم کرتا ہوں میں پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسیسیبل MNA ہوں, کیونکہ میرا گھر حلقے میں, اور سب سے اہم چیز ہے میرا آفس دنیا کو معلوم ہے کہ کہاں میں بیٹھتا ہوں اور کیا میری ٹائمنگ ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بغیر اپنے وسائل سے ہم کام کرتے, ہم اپنے ٹریکٹر وغیرہ میں نکلتے اور کوئی سیکیورٹی کوئی پروٹوکول وہ جو بیچ میں لوگوں کو روک دیتا, ایک بیچ میں بیریئر ہوتا, وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. اور اس کو ہم فضول کی ایک ڈرامے بازی سمجھتے کہ جو اکثر MNAs یا سیاستدان کرتے. لوگ آ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, شکوے شکایات بھی کر سکتے ہیں, غصہ بھی نکال سکتے ہیں. نکالتے ہیں لوگ غصہ, شکوہ شکایات کر رہے ہیں؟ بالکل نکالتے ہیں, لیکن ہم اس کو مثبت لیتے ہیں. ہم نے کسی سے ضد نہیں کی, نفرت نہیں کی, اس کو تعمیری انداز میں اس غصے کو لیتے اور کوشش کرتے کہ مطمئن کریں. ہاں لیکن بغض کو مطمئن میں نہیں کر سکتا, بغض کا علاج نہیں میرے پاس. بالکل صحیح. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو اب تک یہ ساری مہم, پہلے دن سے لے کر اور اب تک؟ دیکھیں 2009 سے میں اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہوں, تحریک انصاف کا حصہ ہوں. 2016 میں فکسڈ کا آغاز ہوا اور 2018 اکتوبر میں MNA منتخب ہوا. یہ یاد رہے یہ وزیر اعظم عمران خان یہاں سے جنرل الیکشن میں خود لڑے تھے. پھر انہوں نے جب وہ ڈی سیٹ ہوئے تو انہوں نے یہ بائی الیکشن میں میں یہاں سے منتخب ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آگے یہ ساری ایفیلیشن جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گی؟ جب تک عمران خان زندہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اچھا چلیں, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اپرچونٹی کہ آپ کو ملنے کا موقع ملا, آپ سے بات چیت کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. سو آپ سے بھی ملاقات ہوگی برنچ ٹاک میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.